बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं बाग में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज अहमद खटाना साहब जो उम्मीदवार हैं हल्का LA-16 बाग शर्की से। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले 5 साल आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत रही है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी ऐसी थी कि आप इस इलेक्शन में पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम की, पूरी टीम का, कि आप लोग यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं ये समझता हूँ कि राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे कायद हैं जो आज़ाद कश्मीर में, ये उन्होंने आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड दी। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून से लोगों को कोई मसला नहीं है। हाँ, छोटी मोटी शिकायतें जो भी करप्शन के हवाले से हैं वो मौसूफ वज़ीर से हो सकती हैं, लेकिन जमात से लोगों को शिकायतें नहीं हैं। बैसियत उम्मीदवार किस तरह के मसाइल का सामना है आपको हल्के में? देखिए, मुझे तो बैसियत तो उम्मीदवार किसी तरह के मसाइल का सामना नहीं है, क्योंकि मेरा माजी साफ़ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन विजन के तहत सियासत के अंदर आया हूँ। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पाने के लिए ही है। तो मुझे लोग बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2 मंशूर होते हैं, एक पार्टी मंशूर होता है, एक आप अपना मंशूर लेके चलते हैं, एक ख्वाहिश लेके चलते हैं। तो क्या ख्वाहिश है हल्के के लिए, क्या करना चाहेंगे अगर आपका मौका मिलता है तो? जी, सबसे जो पहली बात मेरी सियासत में आने की वजह बनी वो यही है कि मैं ये समझता हूँ कि कारकुनान को उनका जायज़ मकाम दिया जाए और उनकी इज़्ज़त नफ्स और उनका शख़्स जो है वो बहाल हो। मेरा सियासत में आने का मकसद ही यही था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसके लिए काम करूँगा। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है पार्टी टिकट के लिए खासकर, लेकिन कुछ स्पेशली अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है कि आपको ये मौका मिला। लेकिन यहाँ पे जो साबिक उम्मीदवार थे वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं, तो समझते हैं कि वो चूँकि उनका तल्लक भी नून लीग से था, चाहे वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, वो किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं आप पर? देखिए जी, बेसिकली लास्ट टाइम भी उन्होंने इसी तरह क्या एक फ़ैसला किया था जो लोगों ने शायद एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो दोनों पार्टियों का मंशूर जो है वो मुताबिकत रखता था, उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। लेकिन इस बार जो वज़ीर मौसूफ़ ने किया है वो ख़ुद ही तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जाने से या 3-4 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई मतलब बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा फ़ैसला करेगा, तो उन्होंने अपनी तारीफ़ कर दी। अब मैं क्या बताऊँ। देखिए, बरादरियों की सियासत जो है इनको मतलब इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को सियासतदान अपने मफाद के लिए, लेकिन आप देखें कि हर बरादरी का आदमी हर पार्टी में आपको मिलेगा। किसी भी मतलब देखें जैसे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ उसमें हर तरह के लोग होते हैं, तो लोग पार्टी के साथ जो लोग होते हैं वो नज़रिए के साथ होते हैं, वो पार्टी के मंशूर के साथ होते हैं, वो मतलब किसी बरादरी की या किसी शख्सियत की वजह से नहीं होते। क्योंकि जो उम्मीदवार भी थे और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका तल्लक भी नून लीग से था और उन पर करप्शन के भी मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं, तो उससे क्या आपका वोटर या वर्कर को किसी हद तक बादल नज़र नहीं आता आपको कि वो एक चूँकि उसी पार्टी के प्लेटफार्म से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसी प्लेटफार्म से अगर लोगों की हक तलफी हुई हो तो फिर क्या आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए जी, लोग ये कहते हैं कि हमें पार्टी से मसला नहीं था, चूँकि जो करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं डेफिनेटली इससे लोग मुतासर हुए हैं। मतलब ये करप्शन जो हुई है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी पार्टी ने पहली बार आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट दिया और लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी यही वजह है कि जो करप्शन आपने मतलब जिसको इंडिकेट हाँ साहब, वो खुद गए हैं, पार्टी ने तो उनको नहीं निकाला करप्शन की वजह से। देखिए, मसला ये होता है कि उनको कोई ख़तरा था तो इसीलिए गए हैं ना। अच्छा, आपका ये बताएं कि आपका क्या मंशूर है इलाके के लिए, क्या करना चाहते हैं जो आपकी बड़ी देर से दिली ख्वाहिश हो कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इलाके के लिए ये स्पेशल कोई टारगेट आपके ज़हन में हो जो आप अपने इलाके के लिए करना चाह रहे हैं? जी, हमारे इलाके में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो रोज़गार का है। बेरोज़गारी जो है वो सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ, चूँकि पाकिस्तान में या मुख्तलिफ़ बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री होती है, कमर्शलिज़म होता है, वहाँ पे रोज़गार के मुख्तलिफ़ मौक़े मौजूद होते हैं। चूँकि हमारा इलाका आज़ाद कश्मीर
اس کے اندر اس طرح کا کمرشلزم نہیں ہے اور اس طرح کی انڈسٹری موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اور اس کی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے ہمارے لوگ نوجوان جا کر کے پاکستان میں مختلف پرائیویٹ جابز کرتے ہیں. تو بے روزگاری جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے سارے جو میرے ساتھ کولیگ وہاں پہ گئے ہوں گے اسی طرح ہمارے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کر کے، تو ان کو میں اس چیز کے لیے قائل کروں گا کہ ہم کوئی ایسی قانون سازی کریں جس سے روزگار کے مواقع فراہم ہوں. اچھا، آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کے میجر 5 کون سے بڑے مسائل ہیں؟ اگر وہ حل ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک آئیڈیل ریاست بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے اس کا روزگار کا. یہ جو بنیادی مسئلہ ہے. باقی انفراسٹرکچر کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پہ روڈز جو ہیں الحمدللہ ایرا سیرا کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پہ BCDB کے پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، لیکن جو لنک روڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہاں پہ اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تو اس کو اگر انڈیکیٹ کیا جائے تو مختلف ہماری یہ کوگڑ بند کی روڈ ہے، اسی طرح سیور والی روڈ ہے، اس کا بھی برا حال ہے. اس طرح پانی علی ویلی روڈ ہے، اور باقی مانگ سالیاں اور دڑے جبڑے روڈ ہے. ان سب کا برا حال ہے. ان کے اوپر جاتے ہوئے آدمی کو مطلب آج سے 20-50 سال کی، مطلب 20 سال نہیں، میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی 18ویں صدی میں آدمی سفر کر رہا ہے. اچھا کٹانہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹر کو سلیکشن کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرے؟ کیا رائے دیں گے آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں ووٹرز کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ ایک اسٹیمپ لگانے جا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مستقبل میں آپ جس کینڈیڈیٹ کو آپ مطلب منتخب کر رہے ہیں، تو وہ اگر اچھے کام کرے گا تو اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اور وہ اگر برا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ لوگوں کا حصہ ہوگا. سمجھتے ہیں کہ الیکشن آسان ہے اس دفعہ یا مشکل ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دوستانہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے شاید کس کو کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں آپ اپنا اس وقت؟ دیکھیں جی، میں دونوں کو کمپیٹیٹر سمجھ رہا ہوں. میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہوں. وہ دونوں میرے سامنے میدان میں ہیں، وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں، میں بھی مقابلہ کروں گا ان کا، ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ. مطلب یہاں پہ ایک رواج ہے یا روایت چلی آ رہی ہے کشمیر میں کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو آلموسٹ جو مرکز میں پارٹی ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں. کیا ریزن ہے اس کی؟ کیا لوگوں کی تربیت کا کوئی ایشو ہے یا مینٹلی طور پر آپ متاثر ہوتے ہیں کسی بھی حکمران جماعت سے؟ ہاں دیکھیں، یہ پہلے یہ بات تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس بار شاید یہ تجربہ مختلف رہے گا. اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے مطلب وہ لوگ یہاں پہ ایک منڈی لگی ہوئی تھی امیدواروں کی، اور جو الیکٹیبلز تھے ان کو مطلب لاسٹ مومنٹ تک انہوں نے کاغذات کسی اور جماعت کی طرف سے جمع کروائے اور جا کے ان کو ٹکٹ کہیں اور سے لینا پڑا. تو یہاں پہ حالات مختلف ہوں گے اس بار انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ یہاں پہ الیکشن سنا کہ لڑنا بہت مشکل ہے، لوگ بہت دور دور رہائش ہوتے ہیں اور پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے. یہ کیا انفراسٹرکچر، اگر ہم اپنے جو میدانی علاقوں میں ناظرین ان کو بتانا چاہیں کہ یہ آپ کیسے الیکشن پلان کرتے ہیں اور کیسے یہ اتنی محنت کر لیتے ہیں اور پہاڑوں پہ بار بار اوپر نیچے، بڑی دور دور ووٹر ہے آپ کا، کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ دیکھیں، یہ مشکل آپ لوگوں کو لگتا ہے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں. ہمارے لیے یہ روٹین کی بات ہوتی ہے، یہ اتنا چونکہ ہمارے لوگ روزانہ پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں، آ کے مطلب جو شہر کے اندر جابز وغیرہ کرتے ہیں اپنی اور جو کاروبار کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے روٹین کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی روٹین سے ہٹ کے نہیں ہوتی. اچھا، کوئی آپ کو ووٹ کو عزت دو کی پذیرائی کشمیر میں نظر آ رہی ہے؟ بہت زیادہ آ رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر مقبول ترین جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ نون. اور ووٹ کو عزت دو، اور میاں نواز شریف کے بیانیوں کو اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیوں کو
اور ہمارے قائد راجہ فاروق حیدر صاحب کے بیانیے کو یہاں پہ لوگ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن سے مجھے ٹکٹ ملا ہے، کہیں بھی میں بازار میں جاتا ہوں تو اگر میں ٹریفک کی وجہ سے میری گاڑی رک جاتی ہے تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ مجھے نیچے اترنا پڑتا ہے اور پھر مجھے بازار سے بعض اوقات پیدل گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ لوگ ایک ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میاں نواز شریف کے بیانیے کو اور میاں نواز شریف کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو میرے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے وہ یہاں پہ پوری طرح سرایت کر چکا ہے کشمیر میں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے کشمیر میں نہیں ہر دل میں سرایت کر چکا ہے، اور انشاءاللہ لوگ اس بار دل سے فیصلہ کریں گے. کیا فیوچر ہے پھر کشمیر میں نون لیگ کا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی بار بھی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آئے تھے. چونکہ ہماری پارٹی کی جو قیادت تھی وہ 20-22 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور لاسٹ مومنٹ پہ جب رزلٹس آئے تھے تو اٹس مور دین 30. سو آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ ول اچیو دا ٹارگیٹ دس ٹائم آلسو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اعجاز کھٹانا صاحب. یہ بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ یہ الیکشن یہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف اور کہنا ہے کہ یہ بڑے پر امید ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ آزاد کشمیر میں وہ روایت ٹوٹے گی کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمیشہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور وہ پر امید ہے کہ اس دفعہ یہ روایت ٹوٹنے کے کافی چانسز ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں ضلع باغ میں LA16 شرکی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید خلیل عباسی صاحب جو امیدوار ہیں مسلم کانفرنس کی طرف سے. بہت شکریہ جاوید صاحب سچ ٹی وی سے بات کرنے کا. یہ بتائیے کہ بہت خبریں گرم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا کسی حد تک اتحاد ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ اتحاد ورکرز پر کس حد تک اثر انداز ہوگا؟ بہت شکریہ جی رانا صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں کشمیر آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہمارے خیالات کو جاننے کے لیے. میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اتحاد یہ بیسیکلی ہماری جو قیادت ہے اس نے اپنے کارکنوں کے لیے ایک سیکیورٹی بانڈ جو پرووائڈ کیا ہے. سیکیورٹی بانڈ ایسے ہے کہ اس سے پہلے ہماری کوئی روایات ایسی کوئی اچھی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو بھی پاکستان میں گورنمنٹ بنتی ہے تو زیادہ انفلوئنس لوگوں کا اس کی طرف چلا جاتا تھا. تو اس وقت مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو ایک تحفظ دیا گیا ہے الیکشن سے پہلے ہی کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے تو اپنے نظری عقیدے پہ کھڑے رہیں اور ورک کریں. تو اس لحاظ سے یہ جو بھی مسلم کانفرنس کا ورکر ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل اپنے جہاں پہ وہ موجود ہے وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے اپنے نظری اور عقیدے پہ. مسلم کانفرنس جو کشمیریوں کی دل کی آواز تھی، تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اور آپ کا سٹینڈ ایک ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ آپ سے بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، آپ اور یہ اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ چل سکے گا آپ کا؟ دیکھیں جی، ہم مسلم کانفرنس کی جڑیں ریاست کے طول و عرض میں بالکل مضبوطی کے ساتھ گرپ کی ہوئی ہیں. ہم لوگ ریاست کے اندر ایک مضبوط جسم اس کے ساتھ خیالات کے ساتھ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہمیں اپنی قیادت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ وہ کسی بھی آنے والے وقت کے اندر جو ریاست کے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سردار عتیق احمد خان صاحب اور ہماری قیادت یہ کسی بھی جماعت کے ساتھ، دیکھیں جی ریاست پی ٹی آئی کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نظریہ جو بھی ہو لیکن لوگ تو ریاست کے اس کے اندر ہیں. اس وقت یہاں پہ جو کنٹیسٹ کریں گے کنٹیسٹنٹس جو بھی ہوں گے جو بھی ووٹرز ہوں گے وہ ریاست کے لوگ ہیں، لیکن ریاستی سوچ کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم از کم ریاست کی حد تک ہماری سوچ کسی ایک ڈگر پہ آ جائے. کیا گارنٹی ہے اس کی کہ جو مسلم کانفرنس کا سٹینڈ ہے، جو ان کا موقف ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھنے سے؟ اور اگر آپ حکومتی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو سمجھتے نہیں کہ آپ کا ورکر کسی حد تک فیڈ اپ ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی جب چلتی ہے تو ڈرائیور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈرائیور ڈرائیو کیسے کرتا ہے. روڈ جیسی بھی ہو، ڈرائیور اگر سکل ہوگا
स्किल्ड होगा तो इंशाल्लाह ताला गाड़ी ठीक चलेगी। इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत सरदार अतीक अहमद खान साहब के हाथ में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो फ़ैसला लेंगे रियासत की बेहतरी के लिए लेंगे और रियासत अपनी जमात के और रियासत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फ़ैसला लेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो नशेब अफराज ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में कम बैक कर पाएगी कश्मीर इलेक्शन में? भरपूर हम इस वक्त देखें जी, रईसुल अराज चौधरी गुलाम अब्बास की जो पुराने साथियों में चौधरी नूर हुसैन अपना ये फ़तेह मोहम्मद करेलवी ख़ानदान जो था, सरदार सिकंदर याद खान साहब, उनके आने से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है। इसी तरह हर हल्के के अंदर लोगों की सोच में, लोगों की फ़िक्र में बहुत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए लोग अच्छे नेक ख्वाहिशात रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कारकुन इस वक्त भरपूर कम बैक करने की पोजीशन में है और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हम पहले से बेहतर पोजीशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेशली आपके LA-16 हल्के की बात करें तो किन किन बरादरियों की आपको हमायत हासिल है इस वक्त कि चूँकि यहाँ पे बरादरीज़म का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि पार्टीज़म से बहुत ज़्यादा है, तो समझते हैं कि वो बड़ी बरादरियाँ जिनकी बेस पे इलेक्शन जीता जा सकता है उनकी हमायत आपको हासिल है? इस पर मैं जी बिलीव नहीं करता, इसलिए कि मेरे वालिद सरदार खलील अब्बासी मरहूम 40 साल तकरीबन उन्होंने इस हल्के के अंदर एज एक्टिव पॉलिटिशियन वो काम करते रहे। 2001 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो 91 का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया। कुछ वोटों से उनको मतलब हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी टेक्निकली फॉल्ट्स थे, ऐसे इलेक्शन वो जीते हुए थे। तो उनकी इलेक्शन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसी बरादरी नहीं है कि जिसने सरदार खलील अब्बासी मरहूम को सपोर्ट ना किया हो। मैं आज जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिस बरादरी में जा रहा हूँ, मिन जुमला जितने कबाइल यहाँ पर आबाद हैं, जितने कबाइल, मैं किसी एक कबीले का जिक्र नहीं करता, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा। जहाँ जा रहा हूँ, हम लोग नए इस फील्ड के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर नए, लेकिन यह है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें नया महसूस नहीं हो रहा। आप रवायती सियासत के खिलाफ हैं? रवायती सियासत देखिए कैसे, मतलब मुझे आप बताएं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप रवायती सियासत को मानते हैं, बरादरीज़म को मानते हैं, या जो सियासत रवायती सियासत है कि बाप की जगह बेटा भाई, आप इसको देखें जी, रवायती सियासत के अंदर आप ये शायद आप मुझे भी कोट करते हो, लेकिन बात यह है कि मेरे वालिद फौत हुए थे 2004 में। मुझे किसी ने प्लेट में रख के, तश्तरी में रख के नहीं दिया। 18-20 साल से मैं एक पाँव के ऊपर जमात के साथ खड़ा हूँ। इसके बीच में मैंने बड़े नशेब अफराज देखे, मैंने जमातों को बनते हुए देखा, मैंने जमातों के बड़े बड़े बुर्जों को गिरते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े तनावर दरख्तों को अपने नज़रिए और अकीदे को छोड़ कर भागते हुए देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नज़रिए अकीदे पर खड़ा रहा हूँ, डट के खड़ा रहा, और यही मेरी इस्तकामत है। मेरे बाप की मेहनत, मेरे बाप की इस जमात के साथ रियाजत और मेरी इस्तकामत मेरे टिकट के पीछे यही कार फरमा है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त बरादरी की जो आप कह रहे हैं जी कि ख़ानदानी रवायात जो सियासत है, एकदम किसी को सपोर्ट मिल जाए, बाप मरता है दूसरे दिन बेटा खड़ा हो जाता है, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए कि अगर बाप मरा तो वहाँ कुछ और लोग भी उसके कुर्ब जुवार में मौजूद होंगे। तो मुझे 18-20 साल हो गए, मैंने ज़ीरो से शुरू किया दोबारा से। ये अलग बात है कि मुझे एडवांटेज था जमात के अंदर, अपने बाप का लिजान, उसका लिहाज ज़रूर था, लेकिन यह है कि 18-20 साल लगे मुझे अपने दोबारा उस टिकट को लेने के लिए और अपनी जमात के अंदर जगह को बहाल करने के लिए। अच्छा, खलील अब्बासी मरहूम जो हैं वो बानी रुकन थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, तो ये मुझे बताइए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो एक रिस्पेक्ट या एक जो तशख़्ख़ुस था कश्मीर में, वो बरकरार क्यों नहीं रह सका? उसकी क्या वजह है कि ये जो नशेब अफराज हैं जो आप खुद ही फरमा रहे हैं, क्या वजह है कि एक वक्त में ये अकेली जमात हुकूमत बनाती थी, अब ये इस पोजीशन में क्यों नहीं है? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दरपेश हो जिनकी वजह से ये आपको सफ़र करना पड़ा? देखिए जी, हमारे पास रियासत में बड़ी कदावर शख्सियात थी यहाँ पर। उसमें सरदार इब्राहिम खान साहब थे, गाज़ी मिल्लत, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब। तो कुछ होता ही है कि आपने भी देखा होगा कि घर में वालिदैन के होते हुए जितनी उम्र रसीदा हों, वालिदैन घर के अंदर अगर मौजूद हों तो खैर बरकत का ज़रिया रहते हैं। तो एक तो ये हुआ कि जब हमारे पास से बड़ी शख्सियात हम में से उठ गई, उनका इस दुनिया से रालत फरमा गए, या उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, या वो साइड पे हो गए, तो जो यंग जनरेशन थी वो एक बैच के लोग आ गए जिनमें सीनियर लोग नहीं थे, एक लॉट के लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को कबूल करने में थोड़ी सी उनको दिक्कत महसूस हुई। यही वजह थी कि दूसरा सरदार अतीक अहमद खान साहब की बर्क रफ्तारी, वो जिस अंदाज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ली, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने 2006 के बाद, उन्होंने जब वो कामकाज शुरू किया तो उनके उस कामकाज से उनके साथ चलने वाले लोग भी खाइफ थे कि अगर सरदार, क्योंकि सियासत में जगह कोई नहीं किसी को देता, ना किसी को कबूल करता है, तो ऐसी सूरत में बहुत से साथियों ने अंदरूनी जमात के अंदर से बगावत की, उनके ख़िलाफ़ बगावत की। फिर बाद में ये नशेब अफराज मुसलसल आगे ऑनवर्ड्स चलते रहे। तो मैं समझता हूँ कि सरदार अतीक अहमद खान साहब का एक जो कह सकते हैं जी कि उनकी जो रियासत के अंदर उनका जो कद काट है, जो उनकी फ़हम व फरासत है, ये भी उनके गले पड़ी है।
اس لیے ابھی بھی میں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کے اندر بیرسٹر سلطان محمود کیوں خلاف تھے؟ اس لیے خلاف نہیں تھے کہ سردار عتیق احمد صاحب ان کو کوئی پرابلم تھی، وہ سردار عتیق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کا وجود نظر نہیں آتا، وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتے. یہ سردار عتیق کی پرسنالٹی کا کلیش ہے. باقی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس ریاست کے اندر کوئی مطلب کوئی اختلاف مسلم کانفرنس کے وجود کے اوپر لگا سکتا ہے. مسلم کانفرنس نے اس ریاست کے اندر خدمت کی ہے، بھرپور خدمت کی ہے. اس ریاست کے وجود کو، اس کو نکھارنے میں مسلم کانفرنس کا بھرپور کردار ہے. تو یہ اس کی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پیچھے کمزور ہوئی، جو اس کے اندر جو ہمیں جو پریشانیاں دیکھنی پڑی، تو وہ سردار عتیق احمد خان صاحب کی کامیابی سے اور ان کی جو برق رفتاری تھی. لوگ اس سے خائف تھے کہ اگر مجاہد اول نے ایک اس ریاست کے اندر سردار عتیق احمد خان صاحب جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے، لیکن انہوں نے مجاہد اول جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں چھوٹا سا قبیلہ ہے، لیکن ریاست کے اندر جو سیاست کی انہوں نے تمام بڑے بڑے قبائل پہ سیاست کی. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں اگر ہم بات کریں اسپیشلی مسلم کانفرنس کی پرفارمنس کی، تو سمجھتے ہیں کہ کتنی توقع کرتے ہیں کہ آپ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں جی، اس وقت اکیلے حکومت بنانے کی کوئی بھی جماعت پوزیشن میں نہیں ہے. یہ کولیجن گورنمنٹ ہوگی، اس میں مطلب جیسے تو پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کا اتحاد ہے، تو یہ تو دو شامل ہوں گے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑی تو کچھ دیگر جماعتوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. یہ مطلب حرف آخر نہیں ہے، کیونکہ حالات بدلتے ہیں، سیاست میں کوئی چیز بھی لکھ پڑھ کے نہیں کی جاتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی تو گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، اور شاید کوئی اور جماعت میں مجھے بنتی ہوئی اس کا حصہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کا ایک تو موقف کیا ہے، دوسرا ووٹرز کے حوالے سے کس طرح ووٹرز کو کینڈیڈیٹ کو جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کے ذہن میں جس سے ایک بہتر سلیکشن ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہر انسان کو بہت ساری سیکیورٹیز چاہیے ہوتی ہیں. ایک سیکیورٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ جی اس کے علاقے میں امن و امان قائم رہے. اس کے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے علاقے کی، وہ ٹھیک طریقے سے فلفل ہونی چاہیے. تو باقی عزت نفس ہے کسی بھی شہری کی، کسی بھی ووٹر کی سب سے بیسک نیسیسٹی وہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے بولتا کیسے ہے، وہ آپ کو ڈیل کیسے کرتا ہے، آپ کو بٹھاتا کیسے ہے، آپ کو اٹھاتا کیسے ہے. یہ میٹر کرتا ہے کسی سے ووٹر سے ووٹ لینے کے لیے. خاندانی پس منظر بھی میٹر کرتا ہے. جن لوگوں کے والدین نے یہاں خدمت کی ہیں، جن خاندانوں نے یہاں لوگوں کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے یہ. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بھی ووٹر مسلم کانفرنس کو ووٹ کیوں دے؟ کیا ڈفرینس ہے مسلم کانفرنس میں اور کسی بھی دوسری سیاسی جماعت میں؟ وہ کیوں آپ کو سپورٹ کرے، اس کی کوئی ریزن ہمیں بتائیں. دیکھیں جی، میں مسلم کانفرنس کو ووٹ دینے کے لیے اس لیے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مسلم کانفرنس کو ووٹ دیں، اس لیے کہ مسلم کانفرنس کا جو مرکز ہے وہ باغ اور ریاست کے اندر ہی ہے. باغ والوں کے لیے تو میں خصوصاً کہوں گا کہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کا مرکز موجود ہے. آپ کو کوئی گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا، اور ریاست کے اندر آپ کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے پاس آپ گلے شکوے کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہاں سے جانے والے جو ہمارے لیڈران ہیں، لیڈر صاحبان ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے ہیں، وہ جب یہاں سے ہم اپنی قیادت کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ جا کے دروازہ کھولتے ہیں، تو اندر گھس کے ان کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات کر کے باہر نکل آتے ہیں، اپنا موقف بھی دے کے آتے ہیں، ان کا موقف لے کے بھی آتے ہیں. الحمدللہ ریاست کی یہ جو جماعت ہے مسلم کانفرنس، اس کی قیادت راہ چلتے آپ کو مل سکتی ہے، کہیں پہ بھی مل سکتی ہے. کہیں ان کو روڈ پہ بیٹھ کے بٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو مطلب ان کو ملنے کے لیے کوئی آپ کو ٹیکسی یا جہاز کا کرایہ نہیں کر کے جانا پڑتا، مطلب سائیکل اور موٹر سائیکل پہ بھی آپ شفاف الیکشن کے لیے کس حد تک مطمئن ہے کہ شفاف الیکشن ہوگا کشمیر میں اس دفعہ؟ دیکھیں جی، امید کرتے ہیں، اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے. میں اس کے ڈاؤٹ ہے آپ کو اس میں؟ میں اس میں امید ہی کرتا ہوں کہ میں ڈاؤٹ تو نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ریاست کے جو لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو لوگوں کی سوچ کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو فورس نہ کیا جائے، لوگوں کو ووٹروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے. یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کس لاؤ لشکر کس تعداد میں آ رہے ہیں. جتنے لاؤ لشکر زیادہ ہیں گے تو اتنا ہی اس الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کا خدشہ زیادہ ہوگا. کیا پیغام دیں گے آپ اپنے ووٹرز کو ہمارے پلیٹ فارم سے؟ میں اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ کنفیوژن ہے اس وقت تک کہ یہ بیٹھ جائے گا. میں مطمئن ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گھوڑا بالکل الیکشن لڑے گا اور ڈٹ کے لڑے گا. میں آپ کو انشاءاللہ جتنے بھی اپنے سردار خلیل عباسی مرحوم کے چاہنے والے ہیں، مجاہد اول کے ساتھی سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھی اور دیگر اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی میرے کارکنان ہیں جن کے والدین اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، جن کی نسلیں ان کے ساتھ وابستہ رہی، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو راستے میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے جاوید خلیل عباسی صاحب کی گفتگو سنی.
ان کے خیالات بھی سنیں، لیکن یہ فیصلہ بالآخر عوام نے کرنا ہے، اور عوام کے ووٹ نے کرنا ہے کہ وہ کس کی باتوں سے، کس کے موقف سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں اور کس کے ہاتھ وہ اپنا فیوچر سونپیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرشید ترابی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مختلف MLA منتخب ہو چکے ہیں۔ ترابی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے الیکشن کی، اور کیا موجودہ سینیریو میں بہت کم ٹائم دیا گورنمنٹ نے اور ایک دم سے الیکشن آپ پہ مسلط کر دیا گیا، تو سمجھتے ہیں کہ کافی ہے اس کے پیچھے کیا؟ عموماً جب بھی الیکشن آتا ہے تو کم از کم 60 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے یا 2 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس دفعہ حکومت نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوگا موجودہ سیاسی سینیریو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، اور سچ ٹی وی جس طرح کشمیریوں کی ترجمانی کر رہا ہے اس پر بھی ہم اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اصل میں انتخابات کے انعقاد میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن ہے جو کہ انتخابات جو ہے منعقد کرتا ہے، اور ہمارے آئین کی روح سے اس میں جو مدت کا تعین ہے تقریباً اتنا وقت جو ہے وہ الیکشن کیمپین کے لیے دے دیا گیا ہے۔ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ نووارد ہیں، پہلی مرتبہ اس عمل میں آ رہے ہیں، یا پھر کسی دوسرے حلقے میں تھے، تو خاص طور پر ہمارے حلقے کی جو نوعیت ہے، ایک صاحب جو ہے وہ ان کا تعلق اس حلقے سے نہیں ہے، دوسرے حلقے سے ہیں، دوسرے ضلع سے ہیں، اس حلقے کا انہیں تعارف نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو ہمارے تو 12 مہینے لوگوں کے ہم درمیان رہتے ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ ایک پروسیس ہمارا مسلسل عوامی روابط کا چلتا رہتا ہے، ہمارے لیے کوئی دقت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کیا امید کرتے ہیں کہ فیئر الیکشن کی امید کرتے ہیں، یا کشمیر میں کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ جب جو بھی مرکز میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ اس کو ہی فالو کیا جاتا ہے، اور عام طور پر عمومی طور پر وہی حکومت کشمیر میں بنتی ہے جو مرکز میں ہوتی ہے، یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے کہ کشمیری ہمیشہ اس کو ہی فالو کرتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ سے کبھی اینٹی آج تک نہیں ہوا کہ مرکز میں حکومت اور ہو اور کشمیریوں نے کسی اور کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا؟ دیکھیے، اس حوالے سے بالکل آپ کا کہنا بجا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک تو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، اور وہ جو بھی وہاں حکومت ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے اپنے جو بھی منظور نظر لوگ ہیں ان کے حق میں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کا کوئی اعتماد مجروح ہے کہ ہم اگر کوئی اپنی رائے سے بھی فیصلہ کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا موقف یہی ہے کہ انتخابات فیئر ہونے چاہیے، کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے صدر پاکستان سے بھی ملا تھا، اور باقی بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے ہم نے یہی کہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نظریں آزاد کشمیر کے انتخابات پر ہیں، خاص طور پر بھارت نے جو اقدامات کیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہاں تو ریاست اور اس کا سارا نظام اور جمہوری پروسیس وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ایک امکان یہاں موجود ہے، تو ساری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر ہیں، اور خدا نخواستہ یہاں پر کوئی بے احتیاطی ہوئی اور یہاں کوئی ایسی آواز اٹھی کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوئے، تو یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہوگی اور کشمیر کاز کو بھی بہت دھچکا لگے گا۔ تو اس لیے فیئر الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے، اور حکومت پاکستان اور اس کے جو متعلقہ ادارے ہیں خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوگا، یا کوئی امید کی جا سکتی ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہوگی کسی حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ایک پری پول ریگنگ کا عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دوسری پارٹیوں سے جس طرح سے گھیر کے لوگوں کو، MLAs کو، دوسرے الیکٹیبلز کو ایک خاص پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ پری پول ریگنگ ہے، اور اس کو بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز کو جو ہے پاکستان کی حکومت یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اتنی ناک کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہاں جتنا ایک فیئر الیکشنز ہوں گے اور ان کی ساکھ ہوگی تو اس کے نتیجے میں خود ان کا وقار بھی بڑھے گا، پاکستان کا وقار بھی بڑھے گا، اور خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر ایک ساکھ جو ہے وہ پاکستان کی
وہ بہت بہتر ہوگی ہندوستان کے مقابلے میں. کیا آپ سیٹ کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی کشمیر میں؟ کیا توقع کرتے ہیں موجودہ الیکشن میں آپ کی پرفارمنس کیا رہے گی؟ اسلامی دیکھیے ہم نے کوئی 34 کینڈیڈیٹس پلیس کیے ہیں، 30 آزاد کشمیر میں اور 4 مہاجرین کے حلقوں میں. اور اگر آپ کوئی تقابل کریں کینڈیڈیچر کا تو الحمدللہ ہمارے لوگ سب سے پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، باصلاحیت ہیں. اس میں وکلاء ہیں، اس میں علماء کرام ہیں، اس میں اسکالرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، اور سب صاحب علم اور صاحب کردار لوگ ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ کم از کم کینڈیڈیٹ ایسا پیش کریں کہ جس کے کردار کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی اگر تقابل کریں گے تو سب سے اچھی جو ٹیم ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے. اور اس میں پھر ہمارے 8-10 ایسے حلقے ہیں جس میں الحمدللہ ہمارا کینڈیڈیچر بھی اچھا ہے، ووٹ بینک بھی اچھا ہے، اس میں ہماری کیمپین بھی بہت اچھی ہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایک اچھا پارلیمانی سکور ہم ان الیکشن میں کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ سیٹ دینے جا رہے ہیں آپ کشمیر میں جماعت اسلامی اسپیشلی اگر ہم تقابل کریں دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو کتنی سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں آپ؟ دیکھیے سیٹیں بھی ہم نکالیں گے، کوشش کریں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں ان الیکشنز کو ہم قوم کی ایک ایجوکیشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کہ بھئی اس تحریک کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیا خطرات درپیش ہیں، اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے یعنی اس موقع پر کتنے ایسے اچھے نمائندوں کی ضرورت ہے اسمبلی کے اندر جو کسی ایسے ایجنڈے کو اگر مسلط کیا جائے تو اس کو وہ مسترد کریں. اور ایسی کمیٹی ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. پچھلا جو 5 سال کا ہمارا دورانیہ تھا اسمبلی کے اندر، میری اسمبلی کی تقریریں آپ دیکھیں، پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، ان کی آمد کے موقع پر جو خطابات ہوئے یا ملاقاتیں ہوئیں، تو ہم نے برملا جو ہے تحریک آزادی کشمیر کی ترجمانی کی ہے اور کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے. تو اس وقت ایسی قیادت کا انتخاب بڑا ضروری ہے اس اسمبلی کے اندر. اپنے سیاست کے وقار اور اس کے اختیار اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو بیس کیمپ کا اس کو رول ہے اس کو مضبوط کر سکے اور اس کو اسٹرینتھن کر سکے. تو یہ کام صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. اللہ کا تحریک آزادی کشمیر پہ بڑا واضح موقف ہے آپ کا، تو آپ کو کیا دوسری جو سیاسی جماعتیں کشمیر میں ان کا مکمل حمایت حاصل ہے؟ ایک سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کشمیر کی آزادی اور کشمیر کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے جماعت اسلامی کا. تو سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا آپ اس اپنے موقف سے کس حد تک اعتماد میں لینے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک اچھا رواداری کا ماحول ہے. میں آزاد کشمیر کی ساری دینی سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، آل پارٹیز کشمیر کوآرڈینیشن کونسل، میں اس کا کنوینر بھی ہوں. تو اس پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً ہم کشمیر کے حوالے سے اجلاس کرتے رہتے ہیں. تو موقف کی حد تک تو آزاد کشمیر کی ساری جماعتوں کا موقف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حق خود ارادیت کے حوالے سے. البتہ پھر لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کا سوال ہے کہ آپ اس موقف کے مطابق اپنی جماعت، اپنی پارٹی اس کو کتنا متحرک کرتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد یعنی موقف تو سب کا تھا، ہندوستان کی مظالم کی مذمت بھی کر رہے تھے، حق خود ارادیت کی بات بھی کر رہے تھے، لیکن 5 اگست کے بعد جماعت کی سطح پر، لیڈرشپ کی سطح پر اگر کوئی تحرک نظر آیا، اگر کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی تو اسے جماعت اسلامی کی نظر آئی. باقی جماعتوں نے جو ہے وہ قراردادوں کی حد تک تو اتفاق کیا، لیکن جیسے ہم چاہتے تھے کہ ہر پارٹی اس میں اپنی پوری تنظیم کو متحرک کرے، رائے عامہ بنائے اور اس میں جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے. بہرحال ہم نے اپنے اس میں جو تھا وہ ہم نے کیا. اچھا، الیکشن کی اگر بات کریں موجودہ الیکشن کی، تو کس طرح کا عمومی طور پہ کیا ووٹر کا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر بحیثیت MLA کس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کو ووٹرز کی طرف سے؟ میں تو ابھی تک جہاں بھی اپنے حلقے میں گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ووٹرز کی طرف سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور کوئی لوگوں نے ایسا سوال یا اعتراض نہیں کیا. ہمارے کردار، ہماری کارکردگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. اور جماعت کی سطح پر یا ذاتی سطح پر جو بھی ہماری کاوشیں تھیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن جو ہیں یہ اس کو صرف جماعت کے دائرے تک، کم از کم اپنے حلقے میں یہ پیغام دیتا ہوں ہر جگہ کہ یہ ایک قومی اور
ملی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع ہے۔ ٹھیک ہے میں ایک جماعت کا بھی نمائندہ ہوں، لیکن تحریک کو جو خطرات ہیں اور جو ہمیں اجتماعی چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ساری جماعت، اور الحمدللہ مجھے تعاون حاصل ہے، مختلف جماعتوں کے سیاسی کارکنان اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بھی ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں بڑی تعداد میں، ایسے نوٹیبل صاحب دانش اس مجلس میں ہمارے بہت بڑے اسکالر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیلنج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے ہمارے دست و بازو اور ہمارے پشتیبان ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس درپیش چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے پارٹی برادری اس سے بالا تر ہو کر ایک ملی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے بھرپور تائید سے نوازیں، تاکہ ہم آپ کی ترجمانی کر سکیں جا کے اسمبلی میں بھی اور دنیا کے فورم میں، جیسے ہم نے پہلے کر کے دیکھا۔ سب یہ بتائیں کہ ووٹر کو جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے یا الیکشن میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے امیدوار کے حوالے سے، اور کسی امیدوار میں کیا ہونا ضروری ہے ایک ووٹر کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہماری غیر حاضری میں ہماری حاضری میں کوئی تعطل نہیں ہے، اور اس حلقے کے مسائل کا جتنا ادراک ہمیں ہے اتنا کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ جہاں پر سڑکیں بنانی ہیں سڑکیں بنائیں گے، جہاں پر اداروں میں تعلیمی اداروں میں سٹاف کی کمی ہے اس کا اہتمام کریں گے، جہاں پر جو ہے کوئی ڈسپنسری اور کوئی BHU دینا ہے وہاں پر اس کا اہتمام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم آپ کے وقار، یہ جو پگ ہے سب سے بڑی پگ ہوتی ہے وہ کریکٹر کی پگ ہوتی ہے، وقار کی پگ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے وقار کی ہم نے نمائندگی کی ہے، ملکی سطح پر بھی کی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی کی ہے، اور اس تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ امیدوار کو منتخب کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز سنیں، اپنے دل کی آواز کریں، لیکن یہ فیصلہ بالآخر عوام کی عدالت میں ہی جائے گا، اور عوام ہی بہتر فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو اختیار دیتے ہیں اور کون ان کی نمائندگی کرے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔